बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली रिजवी ऑफिशियल और मैं हूं अली रिजवी। नाज़रीन, जो है मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिनका अगर नाम लिया जाए तो इंतहाई कदावर शख्सियत है। मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत से लोगों की बहुत सी मुश्किलात को हल करते हैं और बाज़ दफा जो है कुछ तनाज़ात का भी शिकार रहते हैं मुफ्ती साहब। इसी हवाले से जो है आज हमने इनसे थोड़ा सा वक्त लिया है। मुफ्ती साहब के हवाले से जहां तक जो है इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुफ्ती साहब अपनी जो है हैसियत के अंदर और अब खुद एक इंतहाई कदावर शख्सियत है और बहुत से लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। खुद हमें भी बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है। लेकिन आज का जो हार्डकोर इंटरव्यू है, ये मुफ्ती साहब से बाकायदा तौर पर मुफ्ती साहब की जो है जिंदगी के हवाले से बातें होंगी। बहुत से लोगों ने बहुत से चैनल से मुफ्ती साहब से सवालात किए हैं, लेकिन अली रिजवी ऑफिशियल में मुफ्ती अब्दुल कवी कौन है वो उनसे पूछा जाएगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हवाले से मजीद इज्जतें और अजमतें अता फरमाए। जो आपने मुझ तालिब इल्म के लिए जो जुमले फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उसी के मुताबिक मजीद भी अच्छी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुफ्ती साहब, मौलाना अब्दुल कवी कौन है? अगर आप डिस्क्राइब करते हैं अपनी शख्सियत को तो आप हैं कौन? मेरे बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मजहबी, इल्मी और फिक्री और साहिब फतवा खानदान से मेरा ताल्लुक है। मौलाना साहब, आप जरा थोड़ा सा माजी के अंदर चले जाते हैं। आपने जिस तरह बताया कि खवातीन के हकूक के लिए आपने बहुत काम किया और आप स्टिल काम कर भी रहे हैं। कंदील बलोच के साथ मौलाना साहब आपका क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था? हाँ, सूरत हाल ये है कि मैं रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर था, तो हमारे पाकिस्तान के एक चैनल ने एक मदाहिया प्रोग्राम शुरू किया। मैं मुल्तान में था, वो मोहतरमा कराची में थी। उन दिनों के अंदर उनकी कुछ ऐसी बातें आई अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से, तो जिसकी वजह से उन्हें कुछ शोहरत मिली। तो जो साहब हमारे एंकर थे, उन्होंने मुझे मुल्तान से लिया, मोहतरमा को कराची से लिया। उन्होंने कहा जरा इस प्रोग्राम को आप मदाहिया बनाए मुफ्ती साहब, ताकि जनाब ये मेरा प्रोग्राम वायरल हो जाए। तो मैंने मदाहिया तौर पे कहा कि आप कहाँ होती हैं? उन्होंने कहा कि कराची में हो। तो मैंने कहा मैंने चांद देखने के लिए आना है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आएंगे? मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो इस पर जनाब मदाहिया गुफ्तगू हो रही थी। वही हमारी टेलीविजन के जरिए से हमने पहली मुलाकात थी। तो फिर जब रमजान मुबारक में मेरे आप उधर होटल चांद में आए देखने तो वो गए उनकी और दूसरी मुलाकात थी। मौलाना साहब, आप उधर चांद देखने गए और आपने चांद चढ़ा दिया? नहीं नहीं, वो तो हर चांद के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम यही कहती थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान चांद देखेंगे और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब चांद चढ़ाएंगे। ये अरे चांद वाह वाह चढ़ाना वाह कोई वाह वाह। पहला वाक़या नहीं ठीक था। है, लेकिन बहरहाल ठीक है। जो कुछ हुआ उस बेचारी के साथ वो सबके सामने है, और आवाम समझती है कि मुफ्ती साहब के साथ जो कुछ उस मरहूमा ने किया, अल्लाह ने उसके वजह से उस बेचारी को मकाम शहादत अता किया। तो बहरहाल जो किसी का दिल दुखाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ठीक तरफ है, से गालिब भी है और साहिब इंतकाम भी है। ठीक है। मौलाना साहब, आपके ताल्लुक के साथ जो है उनका ताल्लुक बना, चंद चढ़ गया। उसके बाद जो है बड़ी आपको जो है खिड़की तोड़ किस्म की शोहरत मिली हरीम शाह के साथ। हरीम शाह के साथ क्या ताल्लुक था? खिड़की हरीम तोड़ शाह के राशन साथ लिया तो मेरा आपने? कभी खिड़की तौर तोड़। पर कोई ताल्लुक नहीं था। यही हुआ कि जनाब मुझे दो खवातीन आई, उन्होंने कहा कि हमने आपके इजाज में खाना रखा है। मैं इस्लामाबाद होटल में था, उनकी दावत पर किया। तो जैसे ही जनाब मैं उस रेस्टोरेंट पे पहुंचा तो उसके बरामदे में एक मोहतरमा खड़ी थी। उन्होंने मेरे साथ सभी तस्वीर बनाई, जिस पर लोगों ने मुझे कहा कि ये वायरल भी हो गई है और ये मोहतरमा हरीम शाह साहबा है। बहरहाल जी। उसके बाद जनाब वो कुछ मुद्दत के लिए मुल्क से बाहर चली गई। फिर जब आई तो फिर उन्होंने मुझे दावत दी। तो ये सिल्वर एड के यहाँ जो है मैं उनके यहाँ गया, वहाँ मुलाकात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जब 2-3 मुलाकातें हो गई तो उन्होंने कहा मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं जनाब सैयद गाजी हूँ और मैंने 5 साल दीन मदारिस में पढ़ा है। तो इसी पर उन्होंने कहा जी ये फलां चैनल है कराची में, उन्होंने मुझे एंकर बनाया है, तो आप अगर उसमें तशरीफ लाएंगे तो मेरा प्रोग्राम वायरल हो जाएगा। तो फिर उस चैनल वालों ने मुझसे राब्ता किया, उन्हीं की दावत ठीक है। पर बैठ गया। उसके बाद मैं हैरान हूँ कि वो जो 2-3 प्रोग्राम उस चैनल के हवाले से रिकॉर्ड कराए, वो आज तक ऑन एयर नहीं हुए। जो कुछ ऑन एयर हुआ
وہ وہی جناب محترمہ حریم حریم شاہ شاہ کے صاحبہ کا ساتھ تھا، مولانا صاحب، جس کی وجہ مولانا سے صاحب جناب یہ ساری حریم باتیں شاہ کے آگے ساتھ آئی۔ قربت کتنی تھی آپ کی؟ حریم شاہ کے ساتھ کتنے قریب ہو گئے تھے آپ؟ کتنی قربت تھی؟ میری کوئی قربت نہیں تھی، میں تو اس چینل کے پروگرام کے حوالے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ملاقات ایک برآمدے میں ہوئی، پھر دوسری ملاقات انہوں کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے اس پہ یا پلازا کہیں اسی کے جناب نیچے جو کیفے تھا اس میں ہوئی، تیسری ملاقات جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہ ہوئی، چوتھی ملاقات وہی ہوئی جو ایک چینل کے اسٹوڈیو میں، جس کے اندر انہوں نے وہ ساری باتیں اور سارا سلسلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا مولانا وہ جو صاحب ٹیلی فون پہ انہوں نے رابطے، آپ کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھا دیا مولانا صاحب؟ بڑی جو ہے یہ بے حرمتی کی انہوں نے آپ کی؟ نہیں انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان کی اعلی کار جو محترمہ بنی اس کا نام عائشہ تھا، ان کی اعلی کار جو تھی وہ سندل خٹک تھی۔ اللہ رب العالمین جب انتقام لیتے ہیں تو اب تینوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا بیچاری اس قدر جناب سمجھے کہ ذلت تک پہنچی کہ اس کے خامد سے علیحدگی ہو گئی۔ اب لاہور میں بیچاری رہتی ہے تو میرا خیال میں اس بیچاری کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی اس بیچاری کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور بیچاری بالکل جناب سمجھے کہ ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اب اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے عزت دے۔ اور سندل خٹک صاحب کا اور ان کا جو جھگڑا ہوا حریم شاہ صاحب کا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دوسرے کے خلاف کس قدر ان کی نفرت ہے۔ تو میرے اوپر ہاتھ اس بیچاری عائشہ نے اٹھایا تھا، مجھے اس نے تھپڑ نہیں مارا، میرے رخسار کے آنکھ کے اوپر یہ ہاتھ رکھا اور پیچھے جناب حریم شاہ صاحب نے ویڈیو بنائی۔ ٹھیک ہے، مولانا عبد القوی کی نظر میں سندل خٹک یا حریم شاہ کتنی جو ہے وہ اچھی خاتون ہے، کتنی عزت کرتے ہیں مولانا عبد القوی اپنی نظر میں ان کی؟ دیکھیں جی محترمہ سندل خٹک صاحبہ تو ہر حوالے سے بہت بہتر خاتون ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ منفی سوچ نہیں ہے، زبان کے اندر حلزہ سرائی نہیں ہے، دوسرے کا دل دکھانا ان کا خاص مشن نہیں ہے۔ حریم شاہ صاحبہ کے یہ بڑے بہترین مسئلے تھے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ان کی ہماری شروع ہوئی ہے اور جب سے ان کی 4 بہیمانہ جو ہے ویڈیوز آئی ہے، اب اللہ نے ان کو عقل دے دی ہے، تو اب انشاءاللہ ان کی گفتگو مثبت ہوا کرے گی۔ اور مفتی عبد القوی صاحب کا جو ہے ان کی صلح ہو جانے کے بعد باقی لوگ بھی ان کی زبان کے شر سے محفوظ رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی اب یہ احساس دے رہے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ حافظ قرآن ہوں اور میں عالمہ ہوں، میں سید ذاتی ہوں، تو مجھے اب مثبت بات کرنی چاہیے، منفی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ انہوں نے جو میرے ساتھ آج کی ہے، اللہ اس کے اوپر ان کو استقامت عطا فرمائے۔ مولانا صاحب آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں آپ نے جو ہے پہلے تو یہ وعدہ کیا تھا میڈیا پہ کہ اب میں کسی خاتون کے قریب نہیں جاؤں گا، سیلفی نہیں بنواؤں گا، ویڈیو نہیں بنواؤں گا، اور اس کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں دبئی میں ایک ڈسکو کے اندر، اور وہاں پر جا کر آپ نے تو حدیں پار کر دی باقاعدہ طور پر، یعنی کہ بوسو کنار شروع ہو گیا۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے ابتدا میں جو میرا تعارف کرایا تھا نا کہ مفتی عبد القوی صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ میں نے 3 طلاقوں کے باوجود لوگوں کے گھروں کو آباد کیا، بچپنے کے نکاح کے باوجود میں نے ان بچوں کو اجازت دی کہ اپنی بچوں سے شادی کریں۔ اسی طرح یہ محترمہ بھی بہرحال ان کی مختصر تعارف یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ میرے بہت بہترین دوستوں میں تھے، اور پنجاب پولیس کے اندر ان کا بہت بڑا عہدہ تھا، اسی محترمہ کی دعوت پہ گیا، پھر یہ بچی جناب مجھے خود ملی، خود روئی۔ الحمدللہ آپ کے دیکھنے والوں کو مبارک ہو، آپ کے لیے مبارک ہو کہ محترمہ کے جو 20,000 درہم تھے وہ بھی ان کو واپس مل رہے ہیں، اور ایک باعزت زندگی گزار کے وہ پاکستان میں آ رہی ہے۔ 20,000 تو یہ درہم جو سارے واپس مل مسائل رہے اللہ ہیں نے اس کی وہ کہیں مولانا صاحب وہ جو 20,000 درہم مل رہے ہیں جس کی مبارکباد آپ مجھے بھی دے رہے ہیں، پوری قوم کو دے رہے ہیں، وہ کہیں مولانا عبد القوی صاحب کے لب مبارک سے جو ایک جو ہے لب ٹکرائے ہیں اس کے بعد تو یہ برکت نہیں پیدا ہو گئی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک بچی اپنے والد کے تعارف سے مجھے فون کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد اور میرا بڑا آپس میں بامی محبت کا تعلق تھا، میں نے تو اسے بھتیجی سمجھا اور وہاں گیا، وہ بیچاری خود آ کے مظلومیت کی وجہ سے مجھے ملی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ جس طرح سے کہنا چاہیے کہ معانقہ کیا ہے، تو وہ میں اس میں زیادہ انوالو ہوں یا وہ ہے، بہرحال وہ شریف زادی ہے، شریف خاندان کی ایک بچی ہے، اللہ اس کی جناب عزت میں اور اس کو جناب اللہ شریفانہ زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی شرافت کے لیے مجھ سے رابطہ کیا،
اور جو ان کی رقم جو ہے وہ ظالموں کے پاس تھی اس کے لیے واپس، الحمدللہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ان کی حاجت اور ان کی جو پریشانی تھی میں نے اس کو دور کیا۔ الحمدللہ وہ باعزت زندگی گزار رہی ہیں اور بہت جلد ان کو پیسے مل جائیں گے اور واپس پاکستان آئیں گی۔ یہ جو وہ مجھے آ کے گلے میں ملی وہ ملی اور روتے ہوئی ملی، تو میں نے ان کو اپنی بھتیجی سمجھتے ہوئے میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تاکہ اسے یقین ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ مفتی صاحب میری قدر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے کان میں اس کو خوشخبری سنائی۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو وائرل کیا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ بھی معاف فرمائے اور ہم ایسے آزمائشوں میں نہ پڑے جو اب تک 2-3 آزمائشوں میں ہم پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بتائیں، اب جو ہے لوگ ذرا پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا عبدالقوی صاحب نے کون سا ایسا حکیم رکھا ہوا ہے، کون سی ایسی املی بیچتے ہیں کہ ساری لڑکیاں جو ہیں وہ کھینچی چلی جاتی ہیں مولانا عبدالقوی صاحب کی جانب، ہمیں تو کوئی جو ہے منہ ہی نہیں لگاتا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ بہت عمدہ بات ہے۔ آپ ماشاءاللہ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں 3 دفعہ آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ جب آپ کے اندر اخلاق ہوں گے، مفتی عبدالقوی ایک عوامی شخصیت ہے، مفتی عبدالقوی سے فون کرنا آسان، آپ خود فرمائیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ جب آپ فون کرتے ہیں، جب آپ کا فون اٹھاتا ہوں، پھر کس طرح مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب مفتی عبدالقوی صاحب کا یہ انداز ہوگا، اس میں خواتین و حضرات یقیناً مجھ سے محبت کا اپنے مسائل بھی بتائیں گے، ان کے مسائل کے حل ہونے کے حوالے سے میں اپنا کردار بھی ادا کروں گا۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ نے بھی مجھے فون کیا تو میں نے کہا بیٹا بیٹا، آپ کو بیٹا کہہ کر پکارا، اور جس وقت بھی محترمہ کو مجھے فون کرتی ہے تو میں ان کو بیٹی کہہ کر پکارتا ہوں۔ اب ایک آدمی جو ہے عوامی بھی ہو، آپ کے فون کو بھی اٹھائے، محبت و پیار سے آپ کی بات بھی سنے۔ اب ذرا تھوڑا سا ریپڈ فائر سا مولانا صاحب، آپ نے اپنے حکیم کے بارے میں تو پھر بھی نہیں بتایا، وہ حکیم صاحب کون ہے وہ تو بتا دیں۔ وہ پاکستان میں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، حکیم ہے کہاں پہ؟ میرے حضرت بات یہ ہے کہ سب سے بڑی حکیم ذات تو خود اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں آپ اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھیں، زبان کو میٹھا رکھیں، غذائیت کے حوالے سے اچھی خوراک ہو، پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور جو اگر آپ کے اوپر آزمائش آ جائے تو اس میں گھبرائے نہ۔ مجھے یہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر جو حسنی مبارک کے ذاتی ڈاکٹر تھے، مصری ڈاکٹر، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب خوشی آ جائے تو بہت زیادہ خوش ہونا مفتی صاحب، اور جب کوئی آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا اسی طرح مسکراتے آپ رہیں گے تو چہرے پر نور بھی رہے گا اور شوگر بھی نہیں ہوگی، بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی عمر کتنی ہے؟ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں، شراب خانے میں جانا آپ کا جسٹیفائی ہے کیا؟ آپ شراب خانے میں چلے گئے، آپ کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ، غیر محرم لڑکی آپ کے جو ہے بوسو کنار آپ نے کر دیا، چاہے وہ خود ہی آپ کے پاس آ گئی، کیا آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، غیر محرم لڑکی کو ٹچ کرنا، شراب خانے میں جانا؟ محترم ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، وہ شراب خانہ نہیں تھا، وہ ایک ڈسکو کلب تھا، وہ 4 بجے بند ہو جاتا ہے، تو میں اس میں 10 12 15 منٹ پہلے گیا، اس بچی کی دعوت پہ گیا جن کو میں نے بھتیجی سمجھ کے ان کی دعوت پر میرا جانا ہوا۔ پھر وہ آ کے جس طرح مجھے گلے ملی، جس طرح آ کے وہ روئی۔ اب آپ خود بتا رہے ہیں کہ میرا تعارف کرا رہے ہیں کہ مفتی صاحب وہ ہیں جو لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک محترمہ غیر محرم ہے، یقیناً غیر محرم ہے، یقیناً غیر محرم ہے، لیکن عمر کے تناسب کے حوالے سے، اس کے والد کے تعلق کی وجہ سے میں اس کو بھتیجی سمجھ رہا ہوں، اس کو بیٹی سمجھ رہا ہوں، اس مظلومہ کی میں امداد کر رہا ہوں۔ تو اب یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہی میرے حقیقت کو جانتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، میری نیت کیا ہے اور اس محترمہ کو میں نے کیا فائدے پہنچائے، اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے۔ مولانا عبدالقوی صاحب، آپ ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھ سکتے تھے، آپ ان کے ماتھے پر بھی پیار کر سکتے تھے، آپ تھوڑا سا جو ہے فاصلہ بھی رکھ سکتے تھے مولانا صاحب، اتنی قربت۔ میرے حضرت یہ تقریباً 1.5-2 منٹ کا معاملہ ہے، جس میں یقین کریں کہ جب میں گیا ہوں پہلے میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور بچی نے سر کو نیچے کر کے مجھے سلام پیش کیا ہے۔ پھر وہ بیچاری جذباتی اتنی تھی کہ وہ مجھے جب گلے ملی تو رونے لگ گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟
میں अरे तो हदीस का तालिब इल्म गहरी हूँ। बात है मौलाना उलमा साहब। हजरात के लिए सिर्फ जब बतौर कोई इशारा शर्त कह देता नाजुक हूँ होएगी कि तो वो फिर वो जो तस तो आ मोहतरमा ही जाता है। मजनूना थी, मौलाना साहब, मजनूना अच्छा मोहतरमा जो मौलाना मदीना साहब मुनव्वरा आगे में थी, आगे चलते हैं, मेरे नबी रहमत आगे चलते हैं। उसके एक और साथ वीडियो क्या भी आपकी बड़ी मामलात वायरल रखे। हो रही है। बहरहाल मैं इशारा कर रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर ये फतवा न लगाए कि मुफ्ती साहब हर गलत काम करते हैं फिर उसको सीरत से रहनुमाई लाने के लिए उसकी दलील सही देते है। हैं। मैं सिर्फ नहीं, इशारे में बात कर रहा मैं हूँ। आपको गलत इल्जाम नहीं आप पर लगा रहा। अच्छा मौलाना साहब, वो एक चीनी खातून के साथ भी आपने जो है वो रक्स किया है, वो रक्स से बिस्मिल, वो क्या मामला है? देखिए मेरी बात याद रखें, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। बात यह है कि उनके पूरे खानदान ने जब इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद जी हमारे एक दोस्त है, उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये जनाब वीडियो ली, कैसे जनाब उसको वायरल किया। मैंने पहले भी बताया कि आप अगर उसको तवज्जो से देखेंगे तो समझ आएगी कि जनाब ऊपर का हिस्सा किसका है और नीचे का हिस्सा किसका है, डांस की क्या कैफियत है। बहरहाल वो एक ऐसी चीज थी जिसका सदाकत से कोई ताल्लुक नहीं था और उसका ताल्लुक जो है फनकारी से था। ओके। मौलाना साहब, बैरून मुल्क आपका दौरे होते रहते हैं, कभी जो है पाकिस्तानी खातून के अलावा कभी कोई फॉरेनर लड़कियों के भी करीब हुए हैं, कभी उनके साथ भी कोई इश्क मुआशका चला है आपका? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब किबला 1982 से माशाअल्लाह बादशाहों के मेहमान रहे, 4 बड़े आजमों का सफर किया, उसके बाद दुनिया के 52 ममालिक में गए। इन सारे ममालिक का और इन तमाम बड़े आजमों के सफरों का खुलासा ये है कि जिसने भी किबला मुफ्ती साहब से अकीदत का और मोहब्बत का इजहार किया है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने उसका जवाब मुस्बत दिया है, मनफी नहीं दिया है। अरे वाह। अच्छा मौलाना साहब, कुछ नाकदीन का ये भी कहना है कि मौलाना अब्दुल कवी साहब पाकिस्तान के इमरान हाशमी हैं। नहीं देखिए, बात यह है कि हर एक अपना मुकद्दर है। अगर हाशमी साहब को अल्लाह ने ये नेमत दी हुई है कि वो इंडिया में रहते हुए मुसलमान होते हुए हिंदू खवातीन के जनाब बोसो किनार कर लेते हैं, वो भी मोहब्बत से बोसो किनार दे देती है, तो इसमें मेरे ख्याल में कौम को नहीं घबराना चाहिए, बल्कि नारा तकबीर बुलंद करना चाहिए कि एक मुसलमान वहाँ फाते अंदाज में मौजूद है और हिंदुवानी औरतों से जनाब अपनी नेमतों का इजहार कर रहा है, अपनी बालादस्ती दिखा रहा है। और पाकिस्तान का है तो मुस्लिम लीग जिंदाबाद, और वो खवातीन कांग्रेस से है तो कांग्रेस मुर्दाबाद। तो इसका माना है कि ठीक है। घबराने की क्या जरूरत है, उसका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना मुकद्दर है, बाकी उलमा हर एक का अपना अगर अगर मुकद्दर है। अगर आपको भारत जाकर मौका मिले इसी तरह की जो है फतह याब होने का, तो मौलाना कबीर साहब जो है वो इमरान हाशमी को पीछे छोड़ जाएंगे मेरा ख्याल में तो। मोहतरम बात यह है कि मैं तो वो खुश नसीब हूँ कि 1982 से लेकर सन 2000 तक मैं भारत की 18 बात कर रहा हूँ, साल में सिर्फ इंडिया में भारत गया की, हूँ। मैं भारत और की बात कर इंडिया रहा हूँ। की फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े ब्रोकर थे नईम भाई, वो मेरे मेजबान थे। हाशमी ठीक साहब है। का मुकद्दर कैसा है, मेरा मुकद्दर तो इससे बहुत आगे है। अरे वाह वाह फिल्म वाह वाह इंडस्ट्री वाह। जो इंडिया की थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी शेख असलम के नाम से एक बहुत बड़े हीरो का नाम था। अरे वाह। मौलाना साहब, लोग जो है ना जानना चाहते हैं कि अब आपकी नई वीडियो कब जो है लीक होगी, कब जो है देखने में आएगा कि मौलाना साहब इन एक्शन है। नहीं, बात यह है कि उनको ये समझना चाहिए कि जो आदमी अवामी होगा, जो आदमी का एहतराम होगा खवातीन में भी, फवानीन में भी, नौजवान नस्ल में भी और पूरी इंसानियत के अंदर, तो बहरहाल उनका इंतजार जो है वो जारी रखना चाहिए और रहना चाहिए। और मैं इस मामले में कोई बखील नहीं हूँ, कुछ छुपी हुई किताब नहीं हूँ, ना मेरे यहाँ मुनाफकत है। जो भी मुझसे ठीक है। रब्ता करे, चाहे ख्वाजा सरा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, उसकी जो हाजात हो, किबला मुफ्ती साहब ने अवामी होने की वजह से उनके लिए एक अच्छा रास्ता निकालना है और उनके साथ तामुल करना है, तो इंतजार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। यानी कि हमें जल्द ही जो है मौलाना अब्दुल कबीर साहब नई तंजीम साजी करते हुए नजर आएंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपको बहुत जल्द हाजत रवा बनकर, मुश्किल कुशा बनकर, एक तामुल करने वाले और एक नेकी का काम करने वाले, एक अच्छे अखलाक के साथ पेश आने वाले बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब, जो है अगर आपको मौका मिले हरीम शाह से दोबारा सुलह करने का, तो सुलह कर लेंगे? नहीं नहीं, वो तो हमारी सुलह हो चुकी। जब उनको मैंने कहा कि किसी का दिल न दुखाओ, मुल्ला फजल रहमान पे इल्जाम न लगाओ, बेचारे शायद अफरीदी पे न लगाओ, शेख रशीद पे न लगाओ, वो हमारा एक गोंगलू से फिरता है, राना वजीर कानून सूबाई, अब माशाअल्लाह बेचारा फैसलाबाद से इंतखाब लग रहा है, उसके बारे में कोई ऐसी बात न करो, किसी के दिल को न दिखाओ। वो चूंकि मान चुकी है और बेचारे इन वजह से बात की है कि उनकी अपनी बड़ी बही मानक वीडियो आ गई है, आप यकीनन इंशाल्लाह उनकी हमारी सुलह भी है
اب ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئے گی جو جس میں کسی کا وہ دل دکھائے اور اس کے بعد لوگوں کے یہاں اس کو مذاق بنائے. حریم شاہ الزام سچے لگاتی ہیں کہ جھوٹے لگاتی ہیں مولانا صاحب؟ میرے خیال میں 90% سچے لگاتی ہے. الزام سچے لگاتی ہیں، ان کے پاس کچھ جی ہوتا جی جی ہے؟ ہاں بالکل. ماشاء اللہ وہ بڑی گہری ہے. میں نے تو بہت سارے لوگوں کو کہا جو مجھ سے اس کی مناسبت سے ملے، میں نے کہا ان آپ کے سے بارے میں گھبرا بھی کے انہوں نے رہنا، کہا ان تھا کے کہ پاس کچھ آپ ہے جو تو وہ ہے بات کرتی وہ ہے. شام کے وقت جو ہے 2-3 گلاس پی لیتے ہیں. کون؟ آپ کس چیز کے؟ کس چیز کے؟ نہیں آپ مجھے مولانا بتائیں صاحب، نا. میں پانی پی لیتا ہوں، روح افزا پی لیتا ہوں، چائے پی لیتا ہوں، مشروب مغرب پی لیتا ہوں. آپ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں؟ الکوہل شراب نوشی کے قریب جاتے ہیں مولانا صاحب؟ نہیں دیکھیں نا میری بات سنیں. میرے نزدیک تو کراچی کے شیخ الاسلام کا جب تمباکو کا پان حرام ہے میرے نزدیک، تو الکوہل بھی تو یقیناً حرام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ میں تو اب پاکستان میں ہوں نہیں، فرانس ہوں. تو آپ سے گزشتہ روز میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا آپ پہلے بھی فرانس آئے ہیں اور گلی گلی چپے چپے سے واقف ہیں. تو اب ہاں دوبارہ کب مولانا صاحب کا چکر لگے گا تاکہ میں اور آپ مل کر جو ہے تھوڑا سے پیرس کی گلیوں میں پھر لیں شام کے وقت؟ کوئی شاید مجھے بھی آپ کی وجہ سے کوئی جو ہے قربت نصیب ہو جائے کہیں پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 1982 سے لے کے سن 2011 تک ہاں میں نے 28 سال میں ہر سال یورپ کا سفر کیا ہے. آپ کے فرانس میں بھی میں 3-4-5 دفعہ آیا ہوں. آپ کے یورپ کو بہت کچھ دیکھ لیا ہے. اب مجھ سے کو دیکھنا چاہیے. اب میں جاپان کی طرف جا رہا ہوں، ہانگ کانگ جا رہا ہوں، اور پہلی دفعہ زندگی میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں. ارے واہ، تھائی لینڈ! تو مولانا صاحب وہاں پہ تھائی لینڈ میں تو نکر پہن کے گھومنا پڑے گا آپ کو. نہیں مجھے نکر پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بما میرے سلوار و قمیض کی قوم اگر مجھے پہچان لے اور خواتین میری قدر و منزلت کرے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کچھا پہنوں. ارے واہ واہ واہ! اور مولانا صاحب تھائی لینڈ میں جا کر یقینی طور پر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی نئی ویڈیو لیک ہوگی جس سے لوگ جو ہے وہ باغ باغ ہو جائیں گے دیکھ کر؟ امید رکھیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس آدمی نے فرانس کو دیکھا ہو، جرمنی کا دیکھا ہو، دنیا کے 4 بر اعظم دیکھا ہو، میرے خیال میں تھائی لینڈ کی خواتین و حضرات میرے لیے کوئی اتنی مرغوب نہیں ہوں گی کہ ان کے ساتھ کوئی ویڈیو ہے اور آپ تک پہنچے. ٹھیک ہے، آخر میں صرف جو ہے مشورہ دے دیں عمران ہاشمی کے لیے کہ عمران ہاشمی آپ کے مطابق، آپ کے سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے وہ بوسو کنار کرتا ہے یا بھی اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ نہیں عمران ہاشمی تو میرے خیال میں بوس و کنار کرنے کے بعد پیسہ لیتے ہیں، اور میں تو بوس و کنار کے بعد لوگوں کی جو ہوتی ہے نا اپنا شکایات ان کا ازالہ کرتا ہوں. ان کا بوس و کنار کرنا اور حوالے سے ہے، میرا بوس و کنار کرنا اور حوالے سے ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. صرف یہ بتا دیں آپ نے وہ چینی لڑکی کے ساتھ ڈانس جو کیا ہے، یہ تھائی لینڈ جانے کی، جاپان جانے کی تیاری تھی؟ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شروعات تھی، ابھی تو پکچر باقی ہے میرے دوست. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ وہاں میں جا رہا ہوں جن لوگوں کی دعوتوں پر وہ سارے اہل دین لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، بڑے غیرت والے لوگ ہیں. تو میں تو ان کی دعوت پہ جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ وہاں دیکھیں گے کہ جب میں جاؤں گا تو کتنے بڑے بڑے جناب اجتماعات ہوں گے جن کے اندر قبلہ مفتی صاحب علمی باتیں کریں گے، نکاح کے مسائل بتائیں گے. اس کے ساتھ باقی جناب جو مسائل ہیں کہ شادی ایک ہوگی، نکاح متعدد ہوں گے، آپ نے اس ملک میں رہ کے اس طرح دینی زندگی گزارنی ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہے، بد کرداری سے بچنا ہے. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا، آخری سوال ہے، لڑکا لڑکی کی قربت جو ہے وہ مولانا عبدالقوی کی نظر میں ٹھیک ہے، جائز ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں 4 چیزیں ہیں. میں بڑی جرات کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ فرانس کے بچوں کی وجہ سے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ شادی ایک اور نکاح متعدد. دیکھیں نکاح یقیناً قرآنی حکم ہے، اسی نکاح کے اندر شادی ہوتی ہے وہ یقیناً ہر ملک کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. ہمارے اہل تشیع کے یہاں متا ہے، سورت نساء کے اندر فمستمتعتم ہے. یہ ساری علمی باتیں ہیں. بد اخلاقی ہو، بد کرداری ہو، زنا ہو، یہ حرام ہے. باقی تمام تعلقات جو ہیں وہ حلال ہیں اور جائز ہیں. لڑکیوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ مولانا عبدالقوی کے قریب ہو جاؤ تو اس کے بعد جو ہے موت کو گلے لگانا پڑ جاتا ہے. دیکھ لیں قندیل بلوچ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اگر 50,000 عورتیں مفتی صاحب کے قریب ہو کے انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں اور ان کے اچھے نکاح ہوئے، اچھی شادیاں ہوئی، اس وقت صاحب اولاد ہیں، ان کے سامنے ایک محترمہ ہے. یہ 50,000 خواتین نہیں ہے. جو بے ادبی کرے گا اللہ معاف فرمائے
وہ اسی طرح شہید ہوگا جو مفتی صاحب کا ادب کرے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو بہترین خامد بھی دیں گے، اس کی معاشرتی زندگی بھی اچھی ہوگی، صاحب اولاد بھی ہوگی۔ کسی بھی سکینڈل کے بعد مولانا صاحب، بس بالکل لاسٹ اس کے بعد ختم کرنے لگا ہوں، کسی بھی سکینڈل جو آپ کا رونما ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، اس کے بعد جو ہماری بھابھی گھر میں ہیں ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے؟ وہ کس طرح نظروں سے دیکھتی ہیں؟ کیا گھوری کراتی ہیں، کھانا دیتی ہیں، چائے دیتی ہیں، بات کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ اور مولانا صاحب بیگم سے ڈرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سکندر آنے کے بعد اگر پاکستانی قوم میں میری محبت بڑھ جاتی ہے تو یقیناً گھر میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی کا ہے سکندر کرنا، ایک ہے آدمی کا سکندر کے اندر پھنس جانا۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سکندر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ ہمارے اسلام کا ضابطہ ہے کہ جو ابتدا کرے گا وہی ظالم ہوگا، جو آ کے جفی ڈالے گا ظالم وہ ہوگا۔ مفتی عبدالقوی صاحب جفی کے جواب میں جفی ڈالیں گے تو ان کے اوپر اتنا وزن نہیں آئے گا۔ ایک محترمہ میرے ہوٹل میں آئے گی تو وزن اس پہ آئے گا۔ ایک محترمہ جناب کہتے ہیں میری ٹوپی کے حوالے سے سر پہ پہنے گی تو وزن اس پہ آئے گا۔ ایک محترمہ جناب کسی کو کہہ کے میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گی تو وزن اس پہ آئے گا۔ مفتی عبدالقوی صاحب کے ہاں تو جو ہوتا ہے ایک ثانیہ اس میں مفتی صاحب کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ میں اگر دبئی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے تو اب جاپان والوں نے اور مجھے جناب اپنا ہانگ کانگ والوں نے اور انہوں نے جو دعوت دی ہے بس کہہ سکتا ہوں تو ان سمجھ گئے کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ ایک ثانیہ ہوا ہے جس کو مفتی صاحب نے بتایا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مفتی صاحب درست ہے، یہ واقعات کرنے والے وزن ان پہ ہے، مفتی صاحب پہ نہیں ہے۔ اس لیے میری اہلیہ بھی بڑی دانا ہے، حافظ قرآن ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں مفتی صاحب ملوث نہیں ہے، جن کی طرف سے ہوتا ہے مجرم وہ ہے، مفتی صاحب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھابھی سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، بھابھی کے ساتھ تو میرا کمال کرنے کا تعلق ہے، جو کچھ میرے پاس رزق کے حلال آتا ہے پہلے اس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش ہوتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے مجھے دے، بچوں کو دے، بچوں کے بچوں کو دے۔ تو جب اتنے اچھے تعلقات ہو تو انسانیات کی وجہ سے تعلقات انشاءاللہ خراب پہلے بھی نہیں ہوئے، آئندہ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ چلے، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ ناظرین، مولانا عبدالقوی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ ہم سے جو ہے گفتگو کر رہے تھے۔ مولانا صاحب نے جو ہے بہت سی اچھی باتیں کی، بہت سی ایسی باتیں جو آپ سننا چاہتے تھے مولانا صاحب کی زبانی کہ مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر مولانا صاحب نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ آپ حق، سچ اور اللہ کی راہ پر چلیے، اور جہاں کہیں پر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے۔ تھوڑا سا لبرل مائنڈیڈ ہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی بات جو ہے وہ دارا اسلام کے حوالے سے بات جاتے ہوئے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ حدود میں رہیے، نکاح کیجئے، زیادہ سے زیادہ حلال کیجئے، حرام کو میں ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ اپنے علی رضوی آفیشیل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔